नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह। प्रॉफिटिक कैरिस्मा का फोर्थ सेशन आज आपके सामने है। चौथे नंबर पर आज हम जिस प्रॉफिट की स्टोरी को लेने जा रहे हैं उनका कोई एक पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है, बल्कि बेशुमार इंस्पिरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको अगर हम डिस्कस करने जाएं तो एक क्लास क्या कई क्लासें भी हों तो ख़त्म ना हो। तो इसलिए किसी एक पे फोकस नहीं करेंगे, बल्कि मल्टीपल उनकी सलाहियतें, उनकी स्किल्स, उनकी खूबियाँ, उनके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और स्पेशली उन चीज़ों को जिस पे अक्सर और बेशतर हम कभी गौर नहीं करते। तो चलें शेयर करती हूँ मैं स्क्रीन आपके साथ। जी, मुझे पता है आप लोग समझ चुके होंगे कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। हम में से हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है। हम कहते हैं ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वकीना अजाबन नार। तो असल कामयाबी क्या है कि दुनिया में भी हसना मिल जाए, आखिरत में भी हसना मिल जाए, और आग के अजाब से भी बच जाएं। ये तो है असल कामयाबी। लेकिन वी आर मोस्ट ऑफ द टाइम फोकस्ड अपॉन द सक्सेस ऑफ दिस वर्ल्ड, और दुनिया की सक्सेस जुड़ी हुई है आखिरत की सक्सेस के साथ। ये बात हम भूल जाते हैं। अगर हम आगे वाली चीज की तरफ भागेंगे तो उसके पीछे वाली चीज आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन कैरेक्टरिस्टिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को कामयाब बनाया। और कैसे बनाया, ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी, उनकी ट्रेड्स थे, खूबसूरत बहुत से मतलब अल्फाज हैं जो भी मैं अदा करूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ थी जिन जिन को हम डिस्कस करेंगे। ऐसा लगता है हर खूबी सक्सेस की तरफ ले जा रही है। तो फिर से कहूंगी कि बहुत मुख्तसर लेक्चर है, इसलिए बहुत खास खास पर्सनालिटी ट्रेट्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो इस बात की गवाही अल्लाह ताला ने दी है कि आज हम जिस कैरेक्टर को डिस्कस कर रहे हैं ताकि उस जैसी पर्सनैलिटी हम अपना सकें, उसकी गवाही अल्लाह ताला ने दी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। सूरतुल अहज़ाब में वर्स नंबर 21 में अभी तिलावत भी चल रही थी, सुना होगा आपने। और हम सब इस आयत को अच्छी तरह से जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या फरमाया गया। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिरा व ज़करुल्लाह कसीरा। और ये जो लक़द कभी जब सेंटेंस के आगे लग जाता है तो उस बात में श्योरिटी पैदा हो जाती है, गारंटी आ जाती है, यानी श्योर हैं। अब आप में से कोई भी आगे इस बात पे डाउटफुल ना हो कि क्या वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसी खूबी थी, क्या वाकई उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी। ये शक जहन में नहीं आना चाहिए। अल्लाह ने लक़द कह के बात की है। यकीनन, सर्टेनली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हैं, एन एक्सीलेंट पैटर्न, बेहतरीन नमूना है हम सब के लिए, स्पेशली उनके लिए जो अल्लाह से मुलाकात पर यकीन रखते हैं, यौम आखिरत पर यकीन रखते हैं, और अल्लाह को कसरत से याद करते हैं। तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि आज हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों का जिक्र करके, और इसकी गवाही अल्लाह ताला दे चुके हैं। फिर दूसरी चीज़ कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कभी कोई गलत कलमा निकला कि नहीं निकला। आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे, एक फ़िरका है पूरा जो मुनकिरीन हदीस हैं, जो हदीस का इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि जो कुरान में बस हम सिर्फ उसको मानेंगे। ऐसी बात करने के बाद क्या हुआ, हदीसों के ऊपर एतबार कम होता चला गया। बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं, हदीस तो फैब्रिकेट हो जाती है, वो तो मौकूफ हो जाती है, हसन हो जाती है, ममनू हो जाती है, मुनकर हो जाती है, मुअल्लक हो जाती है, और कितनी बड़ी क्लासिफिकेशन हदीस की बयान कर दी कि हम तो इनको नहीं मान सकते।
تو پھر قرآن کی طرف آتے ہیں، سورۃ النجم، وما ینطق عن الہویٰ، اور وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اپنی ڈیزائر سے نہیں بولتا، ان ہوا الا وحی یوحا، بلکہ وہ صرف وہی چیز بیان کرتا ہے جو کہ وحی کی گئی ہے. اٹ از ناٹ بٹ اے ریویلیشن، جو ریویل کی گئی ہے، اس پہ نازل کی گئی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جو باتیں نکلی وہ اللہ کے ورڈز تھے، قرآن میں ہیں، ان پہ پڑھنے پہ ہمیں تلاوت کا اجر ملتا ہے. کچھ الفاظ جو آپ کی زبان سے نکلے وہ اللہ کے الفاظ نہیں تھے، لیکن اللہ کے بتائے ہوئے الفاظ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچے، اسی کو ہم حدیث کہتے ہیں. تو وہ اس میں بھی اللہ کی مرضی شامل تھی. تو بالکل 100% شور ہو جائیں کہ جو بھی باتیں آج ہم کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، چاہے آپ کا دل اس پہ کھٹکے کہ یہ تو کیسا معجزہ ہے، ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو یہ سارے شکوک سے باہر آ جائیں. اس کے بعد پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے بحیثیت ایک نبی چنا، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو چنا، ابراہیم علیہ السلام کو چنا، سلیمان علیہ السلام کو چنا، تو کوئی نہ کوئی ایسی خاص بات تو ہوگی نا پرسنالٹی میں جو ان کو نبوت کے لیے، رسالت کے لیے چنا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی رولز ہیں، مطلب صرف پروفٹ کی نظر سے مت دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو ہادی ہیں، گائیڈ ہیں انسانیت کے، ہیومینٹی کے، لیڈر ہیں. آپ کی لیڈرشپ سکلز سب سے زیادہ پرومیننٹ ہیں، ہر رول میں لیڈر ہیں، گھر میں بھی اور گھر کے باہر بھی. کمانڈر ہیں، یعنی آپ نے پوری آرمیز کو کتنی زبردست وار اسٹریٹجیز کے ساتھ حصہ لیا، غزوات میں انہیں جتوایا، اس وقت بھی ڈائریکشنز دیں اور آپ کے فالوورز نے آپ کو فالو کیا. پھر یہ کہ آپ جج ہیں، زندگی کے معاملات کے فیصلے آپ ہی کے پاس لائے جاتے تھے، یہ بھی ایک رول ہے. ٹرسٹ وردی ریلیٹیو، گھر کے اندر کی لائف دیکھیں تو آپ ایک اچھے باپ ہیں، ایک اچھے شوہر ہیں، سارے رشتوں میں آپ ان کا حق ادا کرتے ہیں، اور بہترین بزنس مین ہیں. خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جب تجارت کی تو کئی گنا پروفٹ حاصل ہوا. تو ایک ہی شخص کی اتنی ملٹیپل پرسنالٹیز کیا ہو سکتی ہیں؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہم یہی تو چاہتے ہیں ہمارے اندر ایسی پرسنالٹی ڈیولپ ہو جائے تو لوگ ہمیں کہیں آل راؤنڈ ہے. تو ہو سکتی ہے، اس کے لیے بس فاؤنڈیشن کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کی فاؤنڈیشن کیا ہے، اور اگر ابھی بھی وہ پرسنالٹی نہیں ہے تو ڈیولپ بھی کی جا سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکسیس فیکٹر کیا تھا؟ کیونکہ ہم سکسیس پہ بات کر رہے ہیں، کامیابی. دیکھا جائے تو ایک یتیم تھے، پیدائش سے پہلے ہی باپ کی ڈیتھ ہو گئی، 6 سال کی عمر میں ماں چلی گئی، دادا چلے گئے، چچا نے پال کے بڑا کیا. خاندان نوبل فیملی تھی، قریش کلین، بنو ہاشم، لیکن یتیم تھے، غربت میں زندگی گزاری. اب ہم کہیں گے یہ تو کوئی سکسیس نہ ہوئی، تو اسی لیے اپنے اینگل کو چینج کرنا پڑے گا. دوسری چیز، اصل سکسیس کہاں تھی کہ ہی واز سکسیسفل ود ہز مشن ڈسپائٹ دا آڈس اسٹیکڈ against him and losing many of his family members and friends due to his message. یہ ساری سٹوری اتنی طویل ہے کہ میں نے صرف کچھ واقعات ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے چنے ہیں آج کے لیکچر کے لیے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ مشن سکسیسفل تھا. ایک امپاسبل مشن کو پاسبل بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پوری دنیا کی مخالفت مول لی، اپنے کئی رشتوں کو کھو دیا. سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جب وحشیانہ طور پر قتل کیا گیا اور انہوں نے شہادت پائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم سے کیا حال تھا. ان سب قربانیوں کے بعد بھی آپ نے مشن پہ فوکس کیا، یہ ہے آپ کی ڈٹرمنیشن. پھر he is loved and revered by over 1 billion people today and his message survived over 1400 years. کسی کی بھی آپ زندگی کو اٹھا لیں، اتنی زیادہ مائنیوٹ سے مائنیوٹ ڈیٹیل جو آپ کی لائف ہسٹری کی ملتی ہیں وہ کسی کی بھی نہیں ملتی.
یا آپ کے چاہنے والے تھے جنہوں نے انہیں محفوظ کیا، ٹرانسمٹ کیا، آج ہم تک پہنچایا؟ کیوں؟ تاکہ ہم آپ جیسی پرسنالٹی بنا سکیں۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبر تھے، ہم تو پیغمبر نہیں بن سکتے۔ ہم پیغمبر بے شک نہیں بن سکتے، لیکن جو ابھی میں نے رولز آپ کو بتائے آپ کی پرسنالٹی کے، ہم وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا یہ کہنا ہے آج کہ ہم 21 سینچری میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم سیپریٹ ہیومن اسپیشیز ہیں۔ جو ہم سے پہلے تھے آج ہم سے بہت آگے ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ ان کا جو لائف اسٹائل تھا، ہمارا لائف اسٹائل ان سے کہیں آگے ہے، تو ہم اب پیچھے نہیں جا سکتے، بیکورڈ نہیں ہو سکتے۔ یہ غلط سوچ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو مارٹن لوتھر کنگ کا یہ کوٹ ہے کہ our scientific power has outrun our spiritual power. We have created guided missiles but misguided humanity. کتنی سچ بات تھی، 1960s کے قریب کہی گئی اور ابھی تک سچ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آج ہم 21 سینچری میں ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہ جملہ ہوتا ہے، ہاں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میوزک جو تھا وہ دف کی حد تک تھا، اس لیے وہ الاؤ تھا، اب ہم نے ٹیکنالوجی کے ساتھ گٹار بنا لیا، وائلن بنا لیا، پیانو بنا لیا، تو یہ بھی جائز ہوگا۔ یا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں تو یہ فیسلٹیز تھی نہیں، ٹیکنالوجی تھی نہیں، تو اس لیے آج ہم اگر کچھ کر رہے ہیں اس کا استعمال غلط طریقے سے، تو کوئی بھی اس کو حرام نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ چیز تو اس وقت ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ تو اس سوچ کو بدلنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن قیامت کے دن تک اتارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت کے دن تک رہے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی ہوگی تو وہ اسی شریعت کو فالو کریں گے، نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، تو ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے۔ چلیں اب آ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو میں نے کہا چیدہ چیدہ بہت ہی امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ رولز جو آپ کے تھے، اس میں آپ کی جو جو خوبیاں تھیں جو ہماری پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے میں آج کام آ سکتی ہیں، میں نے صرف وہی چنی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم لیں گے سیلف اویئرنیس۔ دیکھیں اپنی پرسنالٹی کو اگر آپ نے ڈیولپ کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو خود انالائز کریں، آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں۔ کہتے ہیں نا ہم ہمیشہ دوسروں کو آئینہ دکھاتے ہیں، کبھی ہم خود بھی آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ کیونکہ جب ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں اور اگر اس میں کسی کو کوئی وارننگ دی جا رہی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ فلاں کے لیے، ہم اپنے لیے اسے کبھی نہیں لیتے۔ ہم ہر چیز میں دوسروں کو فوراً ججمنٹل ہو کے جج کر لیتے ہیں اور اس کی غلطیاں نوٹ کر لیتے ہیں، لیکن اپنی غلطیاں ہم کبھی نوٹ نہیں کر پاتے، اپنی ویکنیسز ہمیں نہیں پتہ ہوتی، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم تو بالکل ٹھیک ہیں۔ تو سیلف اویئرنیس بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ رول کب آیا؟ بچپن سے میں شروع نہیں کروں گی، جب آپ جوان ہو جاتے ہیں، آپ اپنی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا دین، وہ جو اس وقت بی بی ہاجرہ دوڑی تھی، زمزم کا کنواں وہاں چشمہ نکلا تھا اور ایک ٹرائب آ کے وہاں آباد ہوا تھا، اور اسی کی نسل میں اسماعیل علیہ السلام نے وہیں پہ شادی کی اور وہیں سے یہ بنی اسماعیل کی نسل چلی، اور مکہ والے آج اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، لیکن وہ دین ابراہیمی ٹوٹلی ڈسٹارٹ ہو چکا تھا۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اینالائز کرتے تھے کہ کیا میں ایک صحیح زندگی گزار رہا ہوں، کیا جو کچھ میرے آس پاس ہو رہا ہے صحیح ہے؟ یہ تھی ایسی ٹائپ کی انالیسس جو آج ہمیں بھی کرنی چاہیے کہ میرے آس پاس جو کچھ ہو رہا ہے کیا وہ صحیح ہے، کیا میں ایک ہیلدی سوسائٹی میں رہ رہی ہوں؟ اگر میں سب کو بلائنڈلی فالو کر رہی ہوں اس لیے کہ میجورٹی وہی کر رہی ہے، تو کیا میں صحیح کر رہی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی اس حد تک بڑھ جاتی تھی کہ آپ کئی دن اپنا سامان کھانے پینے کا لے کے غار ہرا میں چلے جاتے تھے اور غور و فکر کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ سچ کی تلاش۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کا جو حال دیکھا تو اسی جگہ پہ آپ کی ہدایت کا سامان میسر کیا، یعنی فرشتہ آپ کے سامنے کسی بھی جگہ آ سکتا تھا، لیکن اسی تنہائی میں، اسی غار میں، غار ہرا میں جبریل آئے۔ تو سیلف اویئرنیس پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا سب سے پہلا سٹیپ ہے۔ پھر آ جاتے ہیں
کہ اب ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو سیلف اویئر کریں. ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں، بہت سے لوگ تو ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ہمت ہار دیتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، میں تو یہ نہیں کر سکتی. سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ وداؤٹ سیلف اویئرنیس دیر از نو پرپس. آپ کو جب اپنی صلاحیتوں کا، اپنی ویکنیسز کا، سب چیزوں کا پتہ چل جائے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی زندگی کا ایک پرپس بنانا ہے کہ یہ میرے پاس ہے، ان چیزوں کے ساتھ میں یہ فلاں کام کر سکتی ہوں. اور یہ بات میں ساری خواتین سے کہنا چاہوں گی، کیونکہ سوری ٹو سے کہ مرد حضرات کی زندگی میں ایمز اینڈ گولز ہوتے ہیں، لیکن ہم خواتین کی زندگی میں کوئی ایم اینڈ گول نہیں ہوتا. ہم بس زندگی کو گزارتے ہیں، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے بس ہم اسی کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، آگے کی کوئی سوچ نہیں ہوتی. تو ایک ویژن رکھ کے زندگی میں آگے بڑھیں، پرپز آف لائف. ٹھیک ہے، وداؤٹ سیلف اویئرنیس دیر از نو پرپز. وداؤٹ پرپز دیر از نو ڈائریکشن ٹو یور جرنی آف لائف. اینڈ وداؤٹ ڈائریکشن واٹس اے لائف؟ تو پرپز ڈریون لائف گزارنا ہوگی، بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے میں آپ کو لاسٹ کلاس میں بھی میں نے کہا تھا، ایک انالیسس کہلاتا ہے سوٹ انالیسس. ایس کا مطلب ہے اسٹرینتھ، ڈبلیو ویکنیس، او اپرچونیٹیز اور ٹی تھریٹس. یہ انالیسز آپ کہیں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ایک پرسنل اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، بعض لوگ اپنے بزنس کے لیے کرتے ہیں، بعض لوگ اپنے ورک انوائرمنٹ کے لیے کرتے ہیں، کئی جگہوں پر یہ انالیسس کیا جاتا ہے. آپ اپنی ذات کے لیے کریں فار سیلف اویئرنیس. لکھیں آپ کے اندر کیا کیا ویکنیسز ہیں، کیا کیا آپ کی اسٹرینتھس ہیں، کن چیزوں سے آپ ڈرتے ہیں، کون سی چیزیں آپ کے پاس ایسی ہیں جن کو سوچ کے آپ کو لگتا ہے ہاں میرے پاس تو یہ ہے، میں تو اس فیلڈ میں یہ کام کر سکتی ہوں. یہ ہیں آپ کی اپرچونیٹیز. Find about your purpose in life, your personal strengths and weaknesses, your passions, and you begin truly living. چلیں اب آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ غار حرا میں آپ کو نبوت دی گئی، پہلی وحی نازل ہوئی، آپ کی زندگی کا ایک پرپز آپ کو دیا گیا. آپ کا پہلا ریئیکشن کیسا تھا؟ جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ ہم جب اپنا انالیسس کرتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں کہ نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ریئیکشن کیا تھا؟ پہلی وحی نازل ہوتی ہے، جبریل آتے ہیں، آپ کو زور سے بھیجتے ہیں، اسکوئز کرتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا، اور آپ کہتے ہیں میں نہیں پڑھنا جانتا. پھر کہتے ہیں اقرا، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ڈر کے واپس گھر کو آتے ہیں. خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کہتے ہیں زملونی، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کور کر دو. اور ایک کریوسٹی ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. اس وقت آپ کی زوجہ محترمہ کیا کرتی ہیں؟ آپ کی ہمت بناتی ہیں. She shares some powerful words of support, reminding the prophet that his was an excellent character and that nothing evil would befall him. یہ ہے ایک اچھی بیوی کے خواص کہ اپنے شوہر کی کنڈیشن دیکھ رہی ہیں، جج کر رہی ہیں، اندر ہی اندر انالائز کر رہی ہیں اور پازیٹیوٹی کا میسج دے رہی ہیں. اور پھر وہ آپ کو لے کر جاتی ہیں اپنے کزن کے پاس، ورقہ بن نوفل جو اس وقت کے اسکالر تھے، کرسچینٹی پہ تھے کیونکہ ابھی اسلام ظاہر نہیں ہوا تھا. اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ نہیں یہ نبوت ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو پچھلے انبیاء پہ آتا تھا، اور ایک وقت آئے گا کہ تمہاری قوم تمہیں یہاں سے نکال دے گی اور میں اس وقت نہیں ہوں گا. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت مل رہی ہے اس وقت آپ ڈر رہے ہیں، اور یہ فیئر نیچرل فیئر ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی باتیں کرنا کہ آپ کا سایہ نہیں تھا اور آپ جو تھے کوئی سپر ہیومن تھے اور آپ کو موت نہیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کی حیثیت میں ایکسیپٹ کریں. فرشتے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بشر تھے، پیغمبر تھے، بیسٹ فضیلت کے حساب سے سب سے بیسٹ، لیکن انسان تھے. آپ کو بھی ڈر لگتا تھا، آپ کو ہنسی بھی آتی تھی، غصہ بھی آتا تھا، رونا بھی آتا تھا، ہنسنا بھی آتا تھا. خدا نہ ان کو سپر ہیومن بنانے کی کوشش نہ کریں، فرشتہ نہ بنائیں. اللہ کے درجے پر بعض لوگ شاعری میں بعض نعتیہ اشعار ایسے ہوتے ہیں اللہ کے درجے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتے ہیں. یہاں دیکھیں کہ ایک نبی ڈر رہا ہے، تو یہاں سے یہ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ فیئر ایک نیچرل سا پروسیس ہوتا ہے. جب کوئی اہم ذمہ داری دی جاتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا جاؤ فرعون کے پاس دربار میں،
آپ نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ میرے بھائی کو بھی میرا سپورٹر بنا دیں. انہیں بھی ڈر تھا کہ فرعون ایکسیپٹ نہیں کرے گا ان کا دعویٰ. تو اس لیے جب بھی کوئی ایسی ذمہ داری آپ کو دی جائے تو بہت سے لوگ تو اس کو پہلے ہی منع کر دیتے ہیں. لیڈرشپ رولز میں تو کوئی جانا ہی نہیں چاہتا، ذمہ داری کوئی لینا ہی نہیں چاہتا، کمٹمنٹ کوئی نبھانا ہی نہیں چاہتا. کیوں بھائی؟ میں بہت اسٹریسفل ہو جاؤں گی. You feel worried, even distressed about your new role, but this is a good sign. یہی تو خوف ہے جو آپ سے کچھ کروائے گا، آپ سے کچھ گروتھ ہوگی آپ کی، آپ آگے سوچیں گے، کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں گے، ورنہ تو آپ جہاں ہیں وہیں کھڑے رہیں گے. اس اسٹریس کو یو اسٹریس بولا جاتا ہے، گڈ اسٹریس کہلاتا ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے. اور پھر یہ کہ اگر آپ کو اسٹریس ہے آپ مشورہ کریں فیملی سے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں. کنسلٹیشن کریں. یور فیملی پلیز ویری امپورٹنٹ رول ان سپورٹنگ یور گروتھ. پھر دیکھیں کہ جب رول ملا تو سورہ الق کے کچھ عرصے بعد، یعنی تھوڑا سا گیپ آیا، اور پھر سورہ مدثر کی وہ 5 آیتیں نازل ہوئیں. اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ رول جو تھا آپ کے حوالے کر دیا. یا ایوہ المدثر، اور لپیٹ کر سونے والے، لیٹنے والے. قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ، خبردار کرو. وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. مل گیا آپ کو آپ کا ڈیزگنیشن، آپ کا مشن. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کو الرٹ کیا. خوف تھا، کوئی بات نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس مشن کو ایکسیپٹ کیا اپنے فیئرز سامنے رکھتے ہوئے. 3 سال تک آپ نے فیئرفل تبلیغ کی، چھپ کر، کسی کو پبلکلی اناؤنس نہیں کیا تھا. وہ جو صفا کی پہاڑی پہ جا کر اعلان کیا ہے وہ تب کیا ہے جب اللہ نے کہا کہ جاؤ نبوت کا اعلان کرو اپنے قریبی لوگوں کو، گھر پہ دعوت کی، پھر صفا کی پہاڑی پہ اعلانیہ اعلان کیا. یہ سب بعد میں ہوا ہے. 3 سال تک چھپ کے تبلیغ ہوئی ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو. تو زندگی میں کبھی کبھی جب بڑے بڑے رولز ادا کرنے ہوں یا آپ کو کوئی ایسی ذمہ داری دی جائے تو آپ کہیں میں تو یہ نہیں کروں گی. پہلی بات تو کہ میں ڈرتی بہت ہوں، اور ڈر ڈر کے کرنے سے بہتر ہے میں کروں ہی نہیں. تو یاد رکھیں زندگی میں بعض دفعہ ایسی سٹیجز بھی آتی ہیں جہاں ڈر کے کام کرنا پڑتا ہے، کچھ ریسٹرکشنز میں کام کرنا پڑتا ہے، چھپ کے بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن آپ کا دل مطمئن ہونا چاہیے کہ آپ ایک صحیح کام کر رہے ہیں، کوئی رولز ریگولیشنز توڑ نہیں رہے ہیں آپ. پھر اس کے بعد سیکنڈ آپ کا جو ٹریٹ ہے سیلف اویئرنیس کے بعد، وہ ہے لیڈرشپ رول آپ کا. آپ ہر رول میں ایک لیڈر نظر آتے ہیں. جب آپ کو ایک ذمہ داری، ایک مشن دے دیا گیا دعویٰ کا، آپ نے کیسے اس کے اوپر کام کیا. آپ کے پاس ریسورسز نہیں تھی، مطلب کتنے لوگ تھے. آپ کے بعد آپ کے سب سے پہلے بیوی نے اسلام قبول کیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق، دوستوں میں، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. چند لوگ تھے اور آپ نے اتنا بڑا کام لے لیا. آپ کے پاس کوئی بڑی سی ٹیم نہیں تھی، اور یہ وہ کام تھا جو آگے قیامت تک چلنا تھا. چند لوگوں کے ساتھ آپ نے اس کام کو شروع کیا. پھر ہم کیوں گھبراتے ہیں کہ میرے پاس لوگ نہیں ہیں، میرے پاس ٹیم نہیں ہے؟ سب کچھ ہو سکتا ہے. لیڈرشپ اسکلز ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وزڈم کو یوز کرتے تھے، فرم تھے، بہادر تھے، ایموشنلی انٹیلیجنٹ تھے، اور پھر یہ کہ اپنی ٹیم کے ساتھ لینینٹ تھے. یہی سب سے بڑی بات تھی. چلیں اب آتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ میں سارا آپ کی سٹوری کو، بایوگرافی کو ڈسکس نہیں کر رہی، میں آپ کے رولز ڈسکس کر رہی ہوں، اور وہاں پہ جو آپ کی پرسنالٹی نظر آ رہی ہے میں صرف وہ پک کر رہی ہوں. تو ہم اپنے لیے اسی کو لیں گے. لیڈرشپ اسکلز، سب سے زبردست لیڈرشپ اسکلز ساری زندگی تھی، لیکن بیٹل آف احد، غزوہ احد میں نظر آتی ہیں. کتنے شاندار طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوے کو کنڈکٹ کیا تھا. ٹھیک ہے اس میں ہار ہوئی، لیکن آپ سب کو پتہ ہے کہ شروع ہونے سے پہلے ہی آپ نے سب کو بٹھایا، صحابہ کو مشورہ کیا. آپ نے ایز اے لیڈر، آپ کی خواہش تھی، آپ کی اپنی جو اوپینین تھی وہ یہ تھی کہ مدینے کے اندر ہی رہیں گے اور لڑیں گے. لیکن آپ کے صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہم مدینے سے باہر جا کے فیس ٹو فیس لڑیں گے. انہیں یہ تھا کہ ہم بدر میں بری طرح ہرا کے بیٹھیں تو ابھی بھی ہم اسی طرح ہرائیں گے، تو ہم باہر جا کے لڑیں گے. اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اوپینین نہیں تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک لیڈر
اپنے صحابہ کو فالو کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سب مل کے ایک ہی اس پہ تھے کہ نہیں باہر جا کے لڑیں گے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں لیڈر ہوں میری چلے گی. حالانکہ وہ جنگ بعد میں ہارے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کر کے اپنے صحابہ کو عزت دی، ان کی بات مان کے انہیں مزید عزت دی، اپنی ہیوملٹی شو کی. پھر اس کے بعد جتنی بہترین وار اسٹریٹجیز تھیں وہ آپ نے اپنائی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہم بدر میں جیتے تھے، ہم 313 تھے، 1000 کے لشکر کو ہرا کے آئے، اللہ ہمارے ساتھ ہے آج بھی ہم جیت جائیں گے. مطلب وہ ٹھیک ہے اللہ سے اچھا گمان تھا، لیکن یہاں بھی فیئر تھا. تو جتنے بھی دنیاوی اسباب تھے وہ آپ نے اختیار کیے. آپ نے ڈبل زرہ پہنی اس دن، وہ جو آرمر ہوتی تھی نا جو پہن کے جنگ لڑی جاتی تھی وہ آپ نے پہنی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں میں تو ایک پیغمبر ہوں، اللہ مجھے بچا لے گا، مجھے تو ضرورت ہی نہیں. آپ نے دنیاوی سارے اسباب استعمال کیے. ہم میں سے اکثر لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، وہ مفتی مینک نے بہت اچھی ایک دفعہ ایک بات کہی تھی کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ جائیں گاڑی میں اور گاڑی کو سٹارٹ نہ کریں اور ڈرائیو نہ کریں، اور بس گاڑی میں بیٹھ کے کہیں چلو چلو دعا پڑھو اللہ منزل تک پہنچا دے گا. تو کیا ہم منزل تک پہنچ جائیں گے؟ اللہ نے پھر یہ ڈرائیونگ ہم نے لائسنس کیوں لیا ہے، سیکھی کیوں ہے، چلانا کیوں سیکھی ہے، گاڑی بنائی کیوں ہے، اگر سب کام ایسے ہونے لگے؟ تو زندگی میں اسباب پہلے ہیں، اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ ہے، اسی کو توکل کہتے ہیں. پہلے آپ دنیاوی طور پہ سارے کنسلٹیشن کریں، جیسے ہم استخارہ کرتے ہیں آپ لوگوں سے بھی مشورہ کریں. اللہ سے جب مشورہ کر رہے ہیں اس میں لوگوں سے مشورہ بھی شامل ہوتا ہے. اس کے بعد ہم استخارہ کر کے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ میں نے دنیاوی اسباب بھی کر لیے اور اب تیرے ہاتھ میں میرا فیصلہ. تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، مشورہ کیا، ساری ریسورسز یوز کی، بہترین وار اسٹریٹجیز یوز کی، وہ جو پہاڑی تھی اس پہ کھڑا کیا آرچرز کو، سب کچھ ہر چیز پلان کری، اپنی وزڈم کا حکمت کا استعمال کیا اور پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیا. اور ہوا کیا؟ نافرمانی ہوئی، صحابہ نے آپ کی بات نہیں مانی. آپ نے کہا تھا اس پہاڑی سے ہلنا نہیں چاہے کچھ ہو جائے، اور غلط فہمی ہوئی اور وہ ہلے اور خالد بن ولید پیچھے سے آئے اور پھر کیا ہوا ہم سب جانتے ہیں. لیکن اتنا کچھ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوسٹ ایونٹ میٹنگ کر کے سارے صحابہ کو ڈانٹے نہیں پلائیں. آپ نے بیٹھ کے ایک لمبی سی لسٹ نہیں بنائی کہ یہ دیکھو یہ غلط کیا، یہ غلط کیا، یہ غلط کیا، یہ غلط کیا، اب آئندہ یہ سب ان لوگوں کو ہٹا دو، یہ لوگوں کو ہٹا دو یہاں سے، یہ کام ہی نہیں کر سکتے. آپ نے بیٹھ کے کرٹیسائز نہیں کیا ان پہاڑی کے اوپر جو لوگ تھے ان کو، کیوں ہٹے تھے، کیوں میری بات نہیں مانی تھی، کیوں تم نے ایسا کیا، چلو بس ڈسمس کرتا ہوں آج سے میں تم. کوئی ایک حدیث یا کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ نظر نہیں آتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا ریئیکشن سامنے آیا. آپ نے معاف کر دیا اتنی بڑی غلطی جس میں کتنے لوگ بعد میں شہید ہوئے. مسلمانوں نے اپنا روب کھو دیا، اپنی ریسورسز چلی گئیں، جانیں چلی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غلطی پہ معاف کر دیں. یہ ہیں آپ کی لیڈرشپ اسکلز. یہاں پر سورہ آل عمران کی بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس میں آپ کی لیڈرشپ رولز اتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ کہتا ہے سو بائی مرسی فرام اللہ، پس بوجہ رحمت کے جو اللہ کی طرف سے ہے، لِنْتَ لَهُمْ، او محمد تم ان کے ساتھ نرم دل ہو، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر تم روڈ ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، لن فدو من حولک، تو یہ تمہیں چھوڑ دیتے، تمہارے آس پاس سے چھٹ جاتے. فاعف عنہم، معاف کر دو ان کو، واستغفر لہم، بخشش مانگو ان کے لیے، وشاورہم فی الامر، مشورہ لو ان سے معاملے میں. یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، when you have decided then rely upon Allah. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ loves those who rely upon him. کتنی خوبصورتی سے یہاں پر ہمیں اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کا موقع مل رہا ہے. دیکھیں زندگی میں لیڈرشپ رول صرف بادشاہوں کا نہیں ہوتا، رولرز کا نہیں ہوتا، پرنسپلز کا نہیں ہوتا، سی ای اوز ڈائریکٹرز کا نہیں ہوتا. ہر چھوٹے چھوٹے معاملے میں ایک امیر بننا ہوتا ہے.
سفر بھی کرتے ہیں تو کہیں نا 2-3 لوگ سفر کر رہے ہیں، ایک کو اپنا امیر بنا لو. ڈسیشن میکنگ کرنی ہوتی ہے. تو آپ کا اخلاق، آپ کا انداز، ہر چیز کاؤنٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر لنتا لہم، اگر تم لینئر نہیں ہوتے اور تم کیا ہوتے، فزن ہوتے، روڈ ہوتے، یعنی سپیچ میں روڈ ہوتے، غلیظ القلب ہوتے، سخت دل ہوتے، تو یہ تمہیں چھوڑ دیتے. اور ایسے ہی ہوتا ہے جب ڈکٹیٹر کا رول ایک انسان ادا کرنے لگ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے. ہم اپنے گھروں میں بچوں پہ جب ہر وقت چلاتے ہیں تو بچے بھاگتے ہیں، دور بھاگتے ہیں ہم سے، ہمارے پاس ہی بیٹھنا ہی نہیں چاہتے، ہماری بات ہی نہیں سننا چاہتے، ہر کوئی دور بھاگ جاتا ہے. تو آپ کا بولنے کا انداز، آپ کی باتیں، آپ کیسے لوگوں کو جج کر رہے ہیں، یہ بہت کاؤنٹ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ججمنٹل نہیں ہوئے، آپ نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا کہ یہ وہی صحابہ ہیں جنہوں نے مجھے اپنی جان کی بازی لگا کے بدر جتوائی تھی، اگر آج احد ہروا دی تو کوئی بات نہیں. فاعف عنہم، اللہ جب انہیں معاف کر رہا ہے تو نبی کو بھی حکم تھا کہ انہیں اگنور کر دو، معاف کر دو، ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگو. اور یہ نہیں کہ تم لوگ مجھے غلط مشورے دیتے ہو، تمہارے مشورے کی وجہ سے جنگ ہاری، نہیں. اللہ نے کہا ابھی بھی انہیں کو کنسلٹ کرو، وشاورہم فی الامر. تو سکسیسفل لیڈرشپ کیا ہے؟ ایک اسلامک لیڈرشپ رول چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، پہلی چیز تو کہ ہمارا لینینٹ ہونا بہت ضروری ہے. ڈکٹیٹر نہیں بننا ہے ہم نے. معاف کر دینا ہے غلطیوں کو، کرٹیسائز نہیں کرنا، مشورہ کرنا ہے، عزت دینا ہے اپنی ٹیم کو، اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، اور پھر سارے دنیاوی اسباب کر کے معاملہ اللہ کے حوالے، توکل الی اللہ. یہ ہے سکسیس کا راز. اور فیل لیڈرشپ کیا ہوتی ہے؟ جب ہم اپنا ایٹیٹیوڈ ہارش کرتے ہیں اپنے آس پاس لوگوں کے ساتھ، جب ہم انہیں کرٹیسائز کرتے ہیں ان کی ہر مسٹیک کو پکڑ کے، پھر یہ کہ ہم اپنے آپ کو بالکل صحیح سمجھتے ہیں، کوئی ہماری غلطی نہیں نکالے، ہم سب کی غلطیاں نکالیں گے، سیلف پریزنگ، یہ فیل لیڈرشپ ہے. زندگی میں جہاں بھی اگر یہ 3 چیزیں آپ کے ساتھ چل رہی ہیں، چاہے گھر ہو چاہے گھر کے باہر، دس از اے فیل لیڈرشپ. پھر تیسری کوالٹی کی طرف آتے ہیں، پرسیورنس. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ ایک ڈٹرمنیشن نظر آتی ہے، ریزیلینس نظر آتی ہے کہ ایک مشن کو لے کے چل رہے ہیں، زندگی کا ایک پرپز ہے، اس پہ فوکس کر رہے ہیں، اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن حالات صحیح ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے. اور آپ ہمت نہیں ہارتے. آپ خود دیکھیں گے کہ قریش نے فزیکلی، مینٹلی، اسپریچولی، ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا تھا؟ ٹارچر دیا تھا، بروٹلی. کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیمونائز کرنے کا. وہ واقعہ پتہ ہوگا آپ کو کہ جب نبوت کا اعلان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس وقت 2 بیٹیاں جو تھیں وہ اپنے چچا ابو لہب کے گھر میں بیائی ہوئی تھیں. صرف اس بات پر ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا دونوں کو طلاق دے دو. 2 بیٹیاں ایک ساتھ طلاق لے کے گھر آ کے بیٹھ جائیں، اس باپ کا کیا حال ہوگا؟ سب سے پہلے تو وہ اللہ سے شکوہ کرے گا کہ اے اللہ تو نے مجھے پہلے ایک کام کے لیے چنا، میں نے تیرے لیے وہ کام کیا، اس کے بدلے میں تو نے مجھے یہ دیا. ہم تو وہیں اللہ سے ناراض ہو جائیں گے. اور پھر صرف یہی نہیں تھا کہ رشتوں سے آپ کو آزمایا گیا ہو، فزیکلی اسالٹ ہوئے آپ پہ. عقبہ بن ابی معیط، اس نے آپ کا جو گلا تھا وہ گھونٹنے کی کوشش کی تھی جب آپ نماز پڑھ رہے تھے. ابو جہل نے وہ جو کیمل کی انٹسٹینز ہوتی ہیں وہ آپ کے اوپر پھینک دی تھی کہ آپ سجدے سے اٹھ نہیں پا رہے تھے. ابو لہب کا جو بیٹا تھا عتیبہ، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر آ کر تھوک دیا تھا. اس سے زیادہ رسوائی کیا ہوگی ایک پیغمبر کی؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر اسوۃ حسنہ، ہر جگہ پہ محسن والا کردار نظر آتا ہے. یعنی آپ فزیکلی بھی برداشت کر رہے ہیں، مینٹلی بھی برداشت کر رہے ہیں، اور زبان سے کوئی شکوہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے مشن کو فوکس کر رہے تھے. Clearly directed a policy of perseverance and non-violent response against a backdrop of repeated provocations of the Quraysh. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کی وزڈم تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ ایک پولیٹیکل وار ہے، مجھے پرووک کیا جا رہا ہے تاکہ میں اپنا مشن چھوڑ دوں.
انٹیلیجنٹلی آپ نے اس سچویشن کو ہینڈل کیا. آج ہمارے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہمیں کوئی ایک غلط میسج کر دیتا ہے، کوئی ہمیں سامنے بٹھا کے برا بھلا کہہ دیتا ہے، کوئی ہمارے کاموں پہ جو ہم اچھے کام کرتے ہیں اس میں 10 طرح کی برائیاں نکال کے ہمیں بتاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے بہت ہو گیا، میں نہیں کروں گی اب یہ. ایسے کام نہیں بڑھتے. سو لیسنز ہمیں یہاں سے کیا ملیں گے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز، اگر ہماری زندگی میں کوئی پرپز ہے نا، یقین کریں اس پرپز کے لیے ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر، آپ کے بچے کو آپ ایک اچھی اسکول میں پڑھا کے، آپ کا کوئی خواب ہے کہ آپ کا بچہ یہ بنے، آپ اس کو اس اسکول میں بھیجتے ہیں جہاں بڑی سختیاں ہیں، آئے دن ایکسٹرا کلاسز ہو رہی ہیں، سیٹرڈیز کو بھی بلا رہے ہیں، ٹیچرز کی طرف سے لیٹرز آ رہے ہیں، آپ عاجز آ گئے ہیں، آپ کو بھی ساتھ میں محنت کرنی پڑ رہی ہے بچوں کے. لیکن آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں میں تو اٹھوا رہی ہوں اپنے بچے کو، میں نہیں پڑھاؤں گی، بہت ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ آپ کی زندگی میں ایک ایم ہے، ایک مقصد ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو وہ یہ بنانا ہے. اس پرپس کی خاطر آپ سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں. بس یہ اس لیے گھریلو مثال دے رہی ہوں، اس چیز کو آپ ہر جگہ اپلائی کر سکتے ہیں. جب آپ کی زندگی میں کوئی پرپس ہوگا نا تو آپ سب کچھ برداشت کر لیں گے. کوئی کچھ بھی کہتا رہے، کوئی آپ کو مانے نہیں مانے، کوئی آپ کو عزت دے نہیں دے، کوئی آپ کو برا کہے، آپ کی اچھائیوں پہ بھی آپ کو تکلیف دے، آپ سب کچھ برداشت کر لیں گے اگر آپ کی زندگی میں پرپس ہے. اور اس پرپس پہ پھر فوکس ہونا ضروری. یہ نہیں کہ چند دنوں کے پرپس بنائے. بہت سے لوگ ٹیمپرری گول سیٹ کرتے ہیں، ایک ہفتے کیا اس کے بعد بالکل ہی آؤٹ آف اپنے ڈسپلن سے باہر آ گئے. تیسری چیز سیلف کنٹرول. یہ میں نہیں کہوں گی کہ کوئی آپ کو دکھ دے گا اور آپ کہیں کہ مجھے کچھ فیل نہیں ہوتا. فیل ہوتا ہے، رونا بھی آتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، دل بھی کٹتا ہے، لیکن اسے کنٹرول کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کریں، صبر کی دعا مانگیں اور کنٹرول آ جاتا ہے. لیکن آپ نے ان کے لیول پہ نہیں اترنا، نان وائلنٹ نہیں ہونا. کوئی آپ کے ساتھ کچھ بھی کرے آپ اس کے لیول پہ نہیں آئیں گے. دیکھیں جو برا کر رہا ہے وہ گر رہا ہے، آپ گرائیں گے اپنے آپ کو سیم اس کے ساتھ وہی کام کرنے کے لیے؟ کبھی نہیں. چلیں چوتھے ٹریٹ پر آ جاتے ہیں. صحیح ہے. یہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بعض دفعہ ایسی سچویشنز آئیں جن سے آپ بہت مشکل تھا کہ ایموشنلی کیسے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کریں گے. ایک ہوتا ہے انسان حکمت سے کام کرتا ہے، لیکن جب اپنی ذات ہوتی ہے، اپنے گھر والے ہوتے ہیں، جہاں ایموشنز ہوتے ہیں وہاں عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، وہاں انسان جذباتی ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے ہمیشہ ایموشنلی ہینڈل کیا سچویشنز کو بڑی انٹیلیجنٹلی. اس لیے یہاں پہ میں آپ کی زندگی کا وہ واقعہ لاؤں گی جو کہ ہم کہتے ہیں واقعہ عفق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی کون تھی؟ عائشہ رضی اللہ عنہا. اور انہی کے اوپر منافقین نے زنا کی تہمت لگائی. پورے مدینے میں یہ بات پھیل گئی. یہ واقعہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ وہ ایک غزوہ میں گئے تھے اور وہاں پہ وہ پیچھے رہ گئی تھیں، لشکر آگے بڑھ گیا تھا، اور جب وہ واپس آئیں تو ایک صحابی تھے صفوان، وہ ان کو لے کر آئے. مدینے کے لوگوں نے جو سین دیکھا انٹر ہوتے ہوئے کہ نبی کی بیوی اکیلے ایک مرد کے ساتھ آ رہی ہے، اور وہیں پہ اسکینڈل تیار ہو گیا. اور وہ اسکینڈل اس حد تک پھیلا، اس حد تک پھیلا، ایسے وہ پروپیگیٹ ہوا جیسے آج کل کوئی اسکینڈل آئے ہر واٹس ایپ میسج اور ہر انسٹاگرام اور ہر ٹویٹر پہ سب جگہ وہ نیوز چل رہی ہوتی ہے. تو وہ بریکنگ نیوز تھی، ارے نبی کی بیوی ہو کے اور یہ کام. اس حد تک پروپیگیٹ ہوا کہ بعض صحابہ تک نے بلیو کر لیا. بعض صحابہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیورس دینے کا مشورہ بھی دے دیا. اب سوچیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی حالت کیا ہوگی. جس کو آپ اپنے دل سے چاہتے تھے، جس بیوی کو، سب سے پہلے تو انہیں یہ بھی خیال آئے گا یہ تو کہ بیوی جو ہے وہ میرے ساتھ لویل نہیں ہے، بیٹرے کر رہی ہے مجھ کو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو الفاظ ہیں 1 مہینے تک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس وقت وحی نہیں اتری، آپ کو نہیں کچھ پتا تھا. اس حد تک افواہیں پھیل گئی تھیں کہ جب صحابہ بلیو کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر سکتے تھے. لیکن فائنلی 1 مہینے بعد جب آپ نے حضرت عائشہ کے سامنے یہ ذکر چھیڑا، یعنی آپ نے کوئی ذکر ہی نہیں چھیڑا، آپ نے آتے ہی عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں آ رہی تھی اس کے ساتھ، کیوں پیچھے رہ گئی تھی، کیا ہوا تم دونوں کے بیچ، کوئی سوال جواب نہیں ہوئے.
حضرت عائشہ کہتی ہیں میں صرف یہ دیکھتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایٹیٹیوڈ تھوڑا مجھے چینج نظر آنے لگا تھا، کیونکہ ظاہر ہے اتنے کلوز ریلیشن شپ تھی کہ بیوی فوراً پہچان لیتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال جواب نہیں کیے۔ فائنلی 1 مہینے بعد جب بات ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ او عائشہ، مجھے یہ پتہ چلا ہے، اگر تم معصوم ہو اللہ تمہاری معصومیت کو ظاہر کر دے گا، لیکن اگر تم نے گناہ کیا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، کیونکہ جب ایک سرونٹ کنفیس کرتا ہے، ریپینٹ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اتنے لیسنز یہاں پہ ملتے ہیں میاں بیوی کی ریلیشن شپ کے، کہ اگر ہم ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہو جائیں نا آج، اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو ایموشنل انٹیلیجنس کا ٹریٹ ہے، اس کے اوپر اگر ابھی آپ جائیں گے نا، نیٹ پہ بھی آپ چلے جائیں، فزیکل ٹریننگز کرنے چلے جائیں، آپ کو ہیویلی پے، بہت زیادہ ہیویلی پیڈ کورس کرنا پڑے، اتنی ڈیمانڈ ہے اس کورس کی، بڑی بڑی فیسیں دے کے لوگ یہ کورس کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ والی کوالٹی آ جائے ایموشنل انٹیلیجنس کی۔ اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی کی یہ سٹوری ہمیں سکھا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی چیز دلی جذباتی طور پر ٹارچر ہوئے ہوئے، دھچکا لگا ہے آپ کو، لیکن آپ اپنی بیوی کی انسلٹ نہیں کر رہے، آپ اس کو کرس نہیں کر رہے، اس اس کو تکلیف نہیں دے رہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے ڈرو، یعنی ابھی بھی فکر ہے کہ بیوی کی آخرت جو ہے خراب نہ ہو جائے، اگر ایسا کچھ ہے بھی پاسبلٹی تو اللہ سے فوراً توبہ کر لے۔ ڈیورس نہیں دیتے، آپ کو کہا جاتا ہے کہ چھوڑ دو اپنی اس بیوی کو، لیکن آپ ڈیورس نہیں دیتے، آپ ویٹ کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، نیگیٹو نہیں سوچتے، آپ ٹرسٹ ڈیولپ کرتے ہیں، اللہ پہ ٹرسٹ بھی ڈیولپ کروا رہے ہیں حضرت عائشہ کا بھی۔ تو یہ ایک ایسی سچویشن تھی، اور پھر 1 مہینے وحی نہیں اتری، اور بعد میں پھر سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے وہ برات نازل کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی، اور یہ سٹوری جو تھی وہ اپنے انجام کو پہنچی۔ لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے ایموشنز کو کنٹرول کیا، دس از کمینڈیبل، امیزنگ ریسپانس۔ آج ہم اگر اپنے آپ کو ایسے کنٹرول کر لیں تو نہ جانے کتنی طلاقیں رک جائیں۔ اس وقت تو یہ حال ہے کہ جب سے کووڈ آیا ہے، کیونکہ ہسبینڈز گھروں پر ہیں، بچے گھروں پر ہیں، بیویاں گھروں پر ہیں، تو بیویوں کو جو ایک اسپیس چاہیے ہوتی ہے نا اپنی لائف کے لیے، اپنا کچھ ٹائم نکالنے کی، وہ مل نہیں پا رہے، ہر وقت کا آمنا سامنا ہے، فرسٹریشن ہے، تو ڈیورس ریشو اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ آئے دن اگر آپ دیکھیں، سروے کریں، تو کووڈ کے بعد سے اب تک نہ جانے کتنی طلاقیں ہو چکی ہیں۔ یہ ہے ہمارا حال، کیونکہ ہم اپنے ایموشنز کو نہ تو جج کر پاتے، نہ انٹیلیجنس ہے ہمارے اندر ان کو سالو کرنے کی، سمجھنے کی، اور نہ کنٹرول کرنے کی۔ پھر دوسرے واقعے کی طرف آتے ہیں، وہ جو بیڈوئن کا واقعہ تھا، کہ وہ آتا ہے مسجد نبوی میں جا کے یورینیٹ کر دیتا ہے سب کے سامنے، ایک ہارریبل سچویشن ہے، سارے صحابہ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ کیا کر رہا ہے، اور وہ دوڑ پڑتے ہیں کہ اس کو تو مار دیں، اس نے ایک مسجد جیسی پاک جگہ پہ یہ کیا کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت جو ریئیکشن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ سکتے تھے، یہ تو ایک بالکل ایسا کام تھا جو وہاں کے لاس کے اگینسٹ تھا، مسجد کے احترام کے اگینسٹ تھا، ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق بن جانب تھے اسے ڈانٹنے کے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایموشنلی ہینڈل کیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ پتا تھا، وہ ایک شہری، ایک سویلین نہیں تھا، این ایجوکیٹڈ پرسن نہیں تھا، وہ جس ماحول سے آیا تھا ان کے پاس جو کلچرل جو ان کی سوچ ہوتی ہے وہ عام لوگوں سے ڈفرینٹ ہوتی ہے، ان لوگوں کو مینرز کا اور بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہی سمجھ لیا۔ ڈیورنگ دس split second he analyzed the Bedouin character۔ اور آپ نے کیا کیا؟ آپ کے دماغ نے ہی ذہنی طور پر ہی آپ کو بتا دیا کہ اس کو ایموشنلی انٹیلیجنٹلی ہینڈل کرنا ہے۔ آپ اس کے پاس گئے، اس کو جا کے طریقے سے سمجھایا کہ اس قسم کا کام ایسے نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ الٹریٹ تھا، اس کی کوئی ہاسٹائل انٹینشن نہیں تھی، وہ کوئی جان بوجھ کے پلاننگ کر کے نہیں آیا تھا کہ اب ایک بڑا سا یہاں پہ ایشو بنے گا، اس سے ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو سمجھا اور کوئی نہیں سمجھ سکا، اور آپ نے اس کی اصلاح فرمائی، آپ نے اس کو سب کے سامنے کرٹیسائز نہیں کیا،
आपने फौरन, जो एक इंस्टेंट रिएक्शन होता है ना हम सबका, हमारे बच्चे ही अगर ऐसा काम कर लें, वो माएँ पीछे धमोके लगाती हुई बच्चों को एक हाथ से उठा के बाथरूम में लेके जा रही होती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी काउंसलिंग की, आराम से, कामली, पीसफुली उसको समझाया, क्योंकि आप लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट देते थे। ये है आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस। चलें, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है जो कि हम सब की जिंदगियों में आज, स्पेशली हम जिस दौर में रह रहे हैं, फितनों के दौर में, ये जरूर आता है। इसको आप पीयर प्रेशर कह लें, सोसाइटी प्रेशर कह लें। ये है अगेंस्ट द वेव। अगेंस्ट द वेव चलना आपको पता है कितना मुश्किल होता है, फोर्स लगानी पड़ती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ऐसे बहुत से मौके आए। सूरतुल अहज़ाब में ये वाक़या आता है कि जैद बिन हारिसा जो आपके गुलाम थे, पहले आपने उनको अपना बेटा बनाया हुआ था, मुंह बोला बेटा, उन्हें बोला जाता था जैद बिन मोहम्मद। लेकिन फिर जब ये चीज पता चली कि जो असली बेटा है वही बेटा है, मुंह बोले रिश्ते इस्लाम में जो है वो वैल्यू नहीं रखते। वैल्यू से मतलब है कि वो विरासत में हिस्सा नहीं होता उनका, मतलब लीगली नहीं होते। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैद बिन मोहम्मद को वापस से जैद बिन हारिसा बनाया। आपके स्लेव थे, लेकिन मोहब्बत इतनी थी कि अपनी ही फुप्पीजाद यानी अपनी कजिन से उनकी शादी कर दी थी। और जैद बिन हारिसा जो थे वो खुश नहीं थे उस शादी से, यानी केमिस्ट्री वॉज नॉट मैचिंग, यू कैन से। बोथ वर पायस, बट देयर वॉज नो अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। तो अल्लाह ताला ने आपको ये बात बता दी थी, कि पहले से बता दिया था कि जैद जो है वो उसको तलाक दे देगा, और जब वो उसे तलाक दे दे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम निकाह करोगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त जो सबसे बड़ा फियर ये था कि पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। इट वॉज अ नॉर्म। उस वक्त जो मुंह बोला बेटा होता था वो सगे बेटे की तरह होता था। तो पूरी दुनिया थू थू करती कि इन्होंने तो अपनी बहू से शादी कर ली, हाउ इज इट पॉसिबल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की हालत बहुत बहुत यानी परेशानी के आलम में आप थे। और बार आपको पता था, अल्लाह का हुक्म था, आप टाल नहीं सकते थे, लेकिन आपका दिल जो था वो बड़ा परेशान था कि मैं क्या करूं, मैं कैसे अगेंस्ट द वेव जाऊं। लेकिन फाइनली आपने अल्लाह ताला की बात पे सबमिट किया और आपने जैनब से निकाह किया। बहुत प्रोपेगेंडा हुआ, बहुत मजाक उड़ाया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लोगों ने बड़ी बातें बनाई कि ये कैसा नबी है, अपनी बहू से शादी कर ली, ये कैसा दीन है। सब कुछ आपने सुना, बर्दाश्त किया अल्लाह की खातिर। और उसका ग्रेट रिवॉर्ड क्या मिला कि जितनी आपकी तौहीन हुई थी, अल्लाह ने आगे जाके वो आयत नाजिल हुई जिनमें आपको सिराजम मुनीरा कहा गया। आपके लिए कहा गया कि आप पे दुरूद भेजा जाए, फरिश्ते आप पे दुरूद भेजते हैं। आपका रुतबा यानी जिस हद तक हो सकता था, अल्लाह ने जितना लोगों ने गिराया था, अल्लाह ने इतना ही बुलंदी अता फरमाई। क्यों? क्योंकि अगेंस्ट द वेव गए थे। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि जब हम हिजाब करते हैं, हम अगेंस्ट द वेव जाते हैं। हम अपनी शादियों की जो रसूमात हैं जाहिलाना, जब हम उन्हें तर्क करते हैं, हम अगेंस्ट द वेव जाते हैं। हमारी मौत की वफात के ऊपर जो हम बिदात छोड़ते हैं, हम अगेंस्ट द वेव जाते हैं। हम बहुत से ऐसे मौके हैं जहाँ पे लोग जजमेंटल होके नॉन मुस्लिम्स के साथ बुरा सलूक कर रहे होते हैं, मुसलमान होते हुए जो न्यू मुस्लिम्स होते हैं उनके साथ बुरा सलूक कर रहे होते हैं, और हम अगेंस्ट द वेव जाते हैं। तो याद रखें कि दुनिया की तरफ से तकलीफ मिलेगी, लेकिन जितना दुनिया आपको गिराएगी ना, इतनी ही बुलंदी अल्लाह आपको देगा। इसको आजमा के देख लें। इसलिए कभी मत घबराएं कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो सोसाइटी से आइसोलेट हो जाऊंगी, मैं खानदान से कट जाऊंगी, मैं ये नहीं कर सकती, मुझे तो वही करना पड़ेगा। मत लें ये प्रेशर, अल्लाह आपको इज्जत देगा, करके देखें। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ ये एक छोटा सा गेम तो नहीं है, एक साइकोलॉजिकल गेम है, ये समझ लें। चैट पहले मुझे ऑन करनी पड़ेगी कि आपकी चैट मुझे किसी तरह नजर आ जाए। ये सब आप लोग देख रहे हैं, देखें दो डायग्राम्स हैं। पहली वाली जो डायग्राम है लेफ्ट पे टारगेट लाइन, और दूसरी तरफ है ABC। दूसरी डायग्राम में से आपने बताना है कि कौन सी वाली लाइन पहली डायग्राम के बराबर है। ठीक है ना, ये बस आपने करना है। इसको थोड़ा सा स्किप करके देखो।
चलें, अब मुझे आपकी चैट नजर आ रही है। सही सही सही, बिल्कुल सही, हर कोई बी ही आंसर देगा क्योंकि करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, बिल्कुल सही। अब मैं आपको बताती हूँ, एक्चुअल में जब ये किया गया था, ये एक एक्टिविटी करवाई गई, एक सर्वे किया गया। अच्छा, उसमें हुआ क्या? हुआ ये कि ये आप देख रहे हैं, ये एक्टिविटी करवाई टीचर ने ब्लाइंड फॉलोइंग वाजे करने के लिए। और कुछ स्टूडेंट्स जो थे, ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये फेक पार्टिसिपेंट्स हैं। मतलब ये जानबूझ के इस एक्टिविटी में आके बैठे, और जब टीचर ने पूछा कि मैच करें, जैसे अभी आप लोगों ने कहा कि बी वाली है, तो जो करेक्ट आंसर था उन्होंने जानबूझ के वो आंसर नहीं दिया, और सब ने मिलके रॉन्ग आंसर दिया। अब जब उन्होंने रॉन्ग आंसर दिया, तो कुछ लोग जो क्लास में बैठे थे वो गड़बड़ा गए, और उन्होंने कहा हर कोई, मेजॉरिटी वो कह रहा है, इसका मतलब है मैं गलत हूँ, वो सही कह रहे हैं। उन्होंने अपनी चीज तो पीछे रखी और मेजॉरिटी को ब्लाइंडली फॉलो किया, और उन्होंने भी गलत आंसर देना शुरू कर दिया। तो ये थी ये एक्टिविटी। सिर्फ इसलिए कि हाउ मेनी टाइम्स ये देखना था, हाउ मेनी टाइम्स द रियल पार्टिसिपेंट चोज द रॉन्ग आंसर टू कंफर्म विद एवरीवन एल्स। 12 दफा ये एक्टिविटी करवाई सेम लोगों के साथ। 75% लोगों ने गलत आंसर दिया, एक दफा, एटलीस्ट एक दफा तो दिया ही दिया। 32% ने 12 की 12 दफा गलत आंसर दिया। Interestingly, this number fell from 32% to 5% if only one fake participant went against the group. यानी वो जो जानबूझ के गलत आंसर दे रहे थे, बाद में उनमें से सिर्फ एक जो था वो खड़ा हुआ और उसने फिर सही वाला आंसर दे दिया। जब उसने सही आंसर दिया, तो उससे वो जो 32 बार बार गलत दे रहे थे, वो रेशो 5% पे आ गया। यानी एक को देख के फिर उन्होंने भी सही आंसर दे दिया। तो ये चीज हमें बताती है, इट प्रूव्स द पावर ऑफ हैविंग इवन वन लाइक माइंडेड कंपेनियन इन कॉम्बैटिंग पीयर प्रेशर। मिसाल के तौर पर, आपके घर शादी है और आपके खानदान में बहुत सी ऐसी रसूमात हैं जो कि बिदात में से हैं, जाहिलाना है, हराम है। अब आप कहें नहीं, सारी जिंदगी ये शादी ऐसे ही हुई है, मैं भी ऐसे करूंगी, तो आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक शख्स खड़ा हो जाए और वो ये कहे कि मैं आपके साथ हूं, और आप उसको देख के हिम्मत पकड़ लें और आप कहें ठीक है, बस सही है, मुझे परवाह नहीं है, तो वो एक भी बहुत है। कोई एक तो खड़ा हो, वो एक जो खड़ा होगा कुछ अरसे के बाद वही मेजॉरिटी बना देगा। लेकिन इनिशिएटिव तो लें, ब्लाइंडली फॉलो तो मत करें। ये होता है पीयर प्रेशर। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, हम उसे ब्लाइंडली फॉलो करते रहते हैं। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस सुनाना चाहूंगी कि आपने कहा था कि जो लोहार के पास बैठता है, तो वो भट्टी में से सारा वक्त जो काला काला धुआं निकलता है, वो खुद लोहार नहीं होता, ब्लैक स्मिथ नहीं होता, लेकिन वो काला धुआं जो पास बैठेगा उस तक भी जाएगा ना। लेकिन जो एक परफ्यूम सेलर के पास बैठा है, चाहे वो परफ्यूम नहीं बेच रहा हो, लेकिन वो खुशबू उस तक भी आएगी ना। तो बस यही है, ऐसी सोहबत इख्तियार करें, ऐसे लोगों में बैठें कि फिर आप ये ब्लाइंड फॉलोइंग छोड़ दें। फिर नंबर 6, ये वाला ट्रेड देख लेते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खूबी कि हाउ टू टर्न फेलियर इनटू सक्सेस। योर फेलियर इज जस्ट अल्लाह's वे ऑफ शोइंग यू अ डिफरेंट पाथ टू सक्सेस। याद रखें कि जिंदगी में हमेशा सक्सेस नहीं मिलती। अक्सर ऐसा होता है कि बाज बच्चे बचपन से फर्स्ट आते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा कि पूरी एकेडमिक लाइफ में वो फर्स्ट आए, जब उन्होंने अपने लाइसेंस के लिए, ड्राइविंग के लिए टेस्ट दिया, वो फेल हो गए, वो रोने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज तक कभी बर्दाश्त ही नहीं किया था कि वो कभी फेल हो। तो होता यह है कि अगर फेल भी हो जाए ना, तो फेलियर क्या है? इट्स अ डिफरेंट पाथ टू सक्सेस। थिंक ऑफ फेलियर एज अ टेम्पररी स्टेट एंड टर्न टू सी द अदर साइड ऑफ द कॉइन। देखिए, कॉइन की एक साइड पे अगर सक्सेस है, तो दूसरी साइड पे फेलियर है। अगर आपको फेलियर हुआ है, तो चांस है कि दूसरी साइड पे सक्सेस है। तो फेलियर टेम्पररी होता है। यहाँ पे मैं वो वाली स्टोरी डिस्कस करना चाहूंगी। हुदैबिया के मकाम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचते हैं, उम्रे की नीयत से आए हैं, और आपको रास्ते से रोक दिया जाता है कि तुम्हें एंटर ही नहीं होने देंगे, बैन है तुम पर, उम्रा नहीं दाखिल हो सकते।
پھر اس کے بعد وہ ٹریٹی آف حدیبیہ، صلح حدیبیہ کا ٹریٹی سائن ہوتا ہے. ایک گروپ، ایک ڈیلیگیشن مکے والوں کا ہے، ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کی کنڈیشنز لکھی جا رہی ہیں، اور ساری کنڈیشن جو ہیں وہ مکہ والوں کے، کافروں کے فیور میں جا رہی ہیں. وہ جو کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوکے کیے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں رحمان یہ کیا ورڈ ہے، ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے، یہ ورڈ ہٹاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہٹا دیتے ہیں. وہ ابو جندل کے بیٹے پتہ نہیں کس مشکل سے بھاگ کے مکہ سے وہاں پہنچتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں بھاگ کے آیا ہوں، میں مدینے جا رہا ہوں. اور وہ اسی وقت کہہ دیتے ہیں نہیں 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 نہیں، ابھی ہم نے کنڈیشن لکھی ہے کہ جو مکے سے بھاگ کے مدینے آئے گا اسے واپس کیا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو جاتے ہیں اور واپس بھیج دیتے ہیں. ہر قدم پہ وہ کہتے ہیں جو مکے سے مدینے جائے گا واپس کر دو، اور جو مدینے سے مکے آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے. ساری کنڈیشن مسلمانوں کے اگینسٹ جا رہی ہیں. صحابہ ناراض ہو رہے ہیں. سائن ہو جاتا ہے ٹریٹی، اس کے بعد عمرہ نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرنے کا کہتے ہیں، صحابہ میں سے کوئی آگے ہی نہیں بڑھتا. شوق کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے حکم پہ یوں بھاگتے تھے صحابہ، اور اس وقت غصے کی اور تکلیف کی ایسی کنڈیشن ہے. صحابہ اس وقت ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہیں، اور وہ آپ کی بات پہ عمل نہیں کرتے ہیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ کو مشورہ دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ایسا کریں، آپ اپنا جانور قربان کر دیں، آپ کو دیکھ کے یہ لوگ خود بخود مان جائیں گے. اور ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہاں پہ نظر آئے گا کہ وہی ٹریٹی جس پہ اتنی باتیں بنی، سب سے زیادہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناراض تھے، اور 10 سال کے لیے وہ ٹریٹی سائن ہوا تھا. لیکن اسی ٹریٹی کے بعد آگے جا کے فتح مکہ ہوتی ہے، اور خود ہی قریش اس ٹریٹی کو توڑتے ہیں، اور اس کے بعد مکہ فتح ہو جاتا ہے. بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ جو چیز اس وقت فیلئر تھی، وہ جو کوئن کی ایک سائڈ پہ فیلئر تھا، وہ تھوڑے ہی عرصے میں سکسیس میں بدل گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کمال حاصل تھا کہ اگر آپ کو ناکامیاں بھی ہوتی تھیں آپ اس کو کامیابی میں بدل دیتے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے آج پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کورس کر لیا اور آپ کہیں میری بہترین پرسنالٹی ہے، میرے سارے فیصلے صحیح ہوں گے، میں ہر مشن میں کامیاب ہوں گی. نہیں، فیلئر تب بھی ہوگا، کوئی بات نہیں، آپ اس فیلئر کو سکسیس میں بدل سکتے ہیں. ہمت نہیں ہارنی ہے، رک نہیں جانا ہے. اور پھر سب سے لاسٹ میں آؤں گی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موٹیویشنل ٹیکنیکس کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی میں یہ ایک خاص بات ہے جو اگر آج ہم میں پیدا ہو جائے تو ہمارے آس پاس کا ماحول بڑا پازیٹیو ہو جائے، ہم بھی سکون سے رہیں. یہ جتنی نیگیٹیوٹی ہے نا، گھروں کی چک چک، بچوں کے ساتھ، ہسبینڈ کے ساتھ، فیملی، ریلیٹیوز، آفس، بزنس، یہ ایک سب سے نکل کے سکون کی طرف ہم آ جائیں. موٹیویٹ کرنا سیکھیں. ایک سیلف موٹیویشنل ٹیکنیکس ہوتی ہیں، اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں، اور ایک ہی دوسروں کو موٹیویٹ کریں. اپنے ماحول کو خود بخود پازیٹیو بنائیں. کیسے؟ ٹیکنیک آف گیونگ ریوارڈ. ریوارڈ دینا سیکھیں. جیسے بچے نے آپ کے کچھ کیا ہے نا، آپ ویٹ نہیں کریں کہ اچھا ٹھیک ہے آج تو اس نے اچھا کام کیا ہے اور دیکھتی ہوں کب تک کرتا ہے. اسی وقت ریوارڈ دے دیں. اپنی ٹیم کو، اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، ایون ایک جملہ بھی کمپلیمنٹری بولنا ہے تو بول دیں. کیسے پتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے یہ موٹیویٹ کیا صحابہ کو، کون سی ٹیکنیک اپنائی؟ بخاری کی یہ حدیث ہے. آپ نے اتنے پیارے الفاظ میں یہ بات سمجھائی کہ whoever intends to perform a good deed، یعنی جو ایک اچھا کام کرنے کا صرف ارادہ کرتا ہے لیکن اسے کرتا نہیں، اللہ اس کو بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں اور ایک گڈ ڈیڈ کا ثواب دیتے ہیں. اور اگر وہ اس کو سوچنے کے بعد کر بھی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ثواب دیتے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ. اور اسی طرح اگر وہ برا کام کرنے کا سوچتا ہے لیکن کرتا نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ He will record for him one complete good deed. یعنی اس نے سوچا لیکن کیا نہیں. کیوں نہیں کیا؟ اللہ کے خوف کی وجہ سے. تو وہی برائی اس کی اچھائی میں بدل گئی. اللہ تعالیٰ اسے کمپلیٹ گڈ ڈیڈ کا ثواب دیتے ہیں. اور اگر وہ اس کو کر دیتا ہے then اللہ will record him for a single bad deed. یہاں پہ 10 times اور 700 times نہیں ہے. تو یہ اتنی زبردست موٹیویشنل باتیں ہوتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ صحابہ دوڑتے تھے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کے لیے. پھر
ٹیکنیک آف گیونگ پریز، جب وہ کام اچھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کرتے تھے، انہیں اچھے اچھے ٹائٹل دیتے تھے. کیسے کیسے ٹائٹل آپ نے دیے نا ان کی پازیٹیو بیہیویئر پہ، سیف اللہ، اللہ کی تلوار، پروٹیکٹر آف دا نیشن، ابو عبیدہ بن جرح، بہت سے صحابہ کو آپ نے القابات دیے. فار میکسیمم پازیٹیو بیہیویئر ری انفورسمنٹ پریز از گیون امیڈیٹلی، انتظار مت کیا کریں، اسی وقت دے دیا کریں. پھر تیسری چیز، ٹیکنیک ٹو ریز سیلف کانفیڈنس. صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کانفیڈنس دیا، سیلف کانفیڈنس. کیسے؟ whoever is pleased with Allah as their Lord, with Islam as their religion, and with Muhammad as their messenger, paradise is guaranteed for him. ہم اپنے بچوں کو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، میں سب کے سامنے جا کے حجاب نہیں کروں گی، میں یہ کپڑے نہیں پہنوں گی، نہیں میں وہاں جا کے نہیں بتاؤں گی کہ میں مسلمان ہوں، میں اس کنٹری کی ہوں. تو ہم ان کو کتنا ڈانٹتے ہیں، شرم آنی چاہیے، تم اپنی آئیڈینٹی چھپاتی ہو، تمہیں کانفیڈنس نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کرٹیسائز نہیں کیا، آپ نے ایسی باتیں کی کہ خود بخود کانفیڈنس لیول آ جائے. اب یہ بات کیا ہے؟ آپ نے ان کو یہ بتایا کہ اگر تم اس پہ خوش ہو نا کہ تمہارا لارڈ اللہ ہے، تمہارا ریلیجن اسلام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے میسنجر ہیں، اگر تم اس چیز پہ خوش ہو تو بس جنت کی گارنٹی ہے. تو میں تو کہتی ہوں کہ یہ تین باتیں پڑھ کے ہم ہی اتنے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ ہاں واقعی ہم تو اللہ کو لارڈ مانتے ہیں، اسلام کو مذہب مانتے ہیں، نبی کو میسنجر مانتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہمارے لیے جنت کی گارنٹی ہے. خوشی خوشی ہم مان لیں گے، خوشی خوشی. وہ ہے نا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسی باتیں کریں، سیلف کانفیڈنس دیں. اور فائنلی، ٹیکنیک ٹو ڈیل ود بیڈ بیہیویئر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ، جیسے وہ ایک دفعہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے سب کے بیچ میں سے سالن کھا رہا تھا، تو آپ نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو بسم اللہ پڑھو، الحمدللہ کہو، اپنے سامنے سے کھاؤ، طریقہ سکھا دیا، کرٹیسائز نہیں کیا. ایک شخص بیٹھا تھا، اس کی تھائی نظر آ رہی تھی، آپ نے کہا کہ دس از اورا، اسے چھپاؤ. مطلب ایک اسٹائل ہوتا تھا بری چیز پہ، برے بیہیویئر کو ہینڈل کرنے کا. آپ کا جو ریئیکشن ہوتا تھا وہ یہ نہیں ہوتا تھا اوہ وہ دیکھو. یہ ایسے جیسچرز نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی ادا ہوتے تھے. ہمیں ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے. ہم بیچ بازار میں کھڑے ہو کے انگلیاں اٹھا اٹھا کے لوگوں کی طرف کیسے اشارے کر رہے ہوتے ہیں. So often our first reaction to inappropriate behavior is criticism, but this was not the practice of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تو فائنلی یہی وہ ساری باتیں ہیں، بہت سی باتیں ہیں، لیکن مین انہی باتوں کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کی اچیومنٹ کیا ہے؟ 23 years قرآن نازل ہوا ہے. He changed the history of Arabia and laid the foundations of permanent change in the world's history. He developed unity. کن کے بیچ میں جو آپس میں ہزاروں سال سے جنگیں لڑ رہے تھے، خون بہا رہے تھے، ان کو جوڑ دیا آپ نے، اپنے مشن کو اکمپلش کیا. اور جب سب کچھ مل گیا، سب کو معاف کر دیا، سب کے دل جیت لیے. کتنے وفود تو بعد میں یہی دیکھ کر آئے کہ آپ نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا اور وہ قبیلے آ کے مسلمان ہو گئے. تو اصل جو سکسیس کا ریزن ہے وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چینج دا ورلڈ اسٹریٹجیکلی. آپ نے ایک اسٹریٹجی بنائی. سب سے پہلے کیا کیا آپ نے؟ اپنے آپ کو ڈیولپ کیا، اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کی، پھر دوسروں کی ڈیولپمنٹ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم never asked anyone to do anything what he did not practice in his personal life. خود کیا، کر کے دکھایا، پھر دوسروں سے کروایا. He showed the ways to change and develop the human beings by the guidance and knowledge from Allah. تو بس یہی سکسیس کا راز ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دیں کہ ہم اسی طریقے سے اپنی زندگیوں میں کامیاب ہوں، اس دنیا کی زندگی میں، آخرت کی زندگی میں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہاں پر اب آج کا سیشن ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.